अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो की एक और एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट हुमा फहद एंड दिस इज़ योर वेरी ओन प्लेस टू शेयर योर स्टोरीज, इनसाइट्स एंड कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आज हम बात करेंगे फैमिली व्लॉगिंग के बढ़ते हुए ट्रेंड पर। हमारे माशरे में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सरायत कर चुका है। अगर आप भी एक सोचने समझने वाला, महसूस करने वाला जहन रखते हैं तो यकीनन आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर ये ज़रूर सोचा होगा कि ये सब क्या है, क्यों है, और इसका हम सब की ज़िंदगियों पर, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पर, हमारे घरों पर और ख़ुद हमारी अपनी नफ्सियात पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर हो रहा है। फैमिली व्लॉगिंग की बात की जाए तो हमारे बहुत से ख़वातीन व हज़रात इस ट्रेंड का हिस्सा हैं। रोज़ नित नए चैनल्स बन रहे हैं, नित नई वीडियोस बन रही हैं और वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना अपलोड होती हैं और हमारी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन वीडियोस को देखता है। ये एक ऐसा नासूर है जो चाहते ना चाहते हुए भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हद तक सरायत कर चुका है। इस बारे में मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करने से पहले आपको हमारे अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में मौजूद कुछ मायानाज़ फैमिली व्लॉगर्स की चैनल्स और उनकी वीडियोस का कुछ थोड़ा सा हाल अहवाल बताया जाता है। अच्छा जी, ये देखें, अगर इनका हम कंटेंट देखें, बाप बेटे की लड़ाई, ठीक है जी। इसके बाद जी सेकंड वाइफ घर आ गई। हैरत की बात तो ये है कि देखने वाले मिलियंस में हैं जो ये खराफात देख रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी ऐसी मुल्क व कौम की खिदमत हो रही है, ऐसा कंटेंट दिखा के हस्बैंड ने न्यू कार ले ली, हस्बैंड ने पूरी फैमिली को अपनी ड्रीम कार से सरप्राइज़ कर दिया। ये एक और यूट्यूबर हैं जी हमारे पास, और ये ट्रिप के पहले दिन डिमांड्स हैं, माय फैमिली, न्यू बेबी बॉर्न है, मेरी शादी, मेरा वलीमा, काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनका अवाम के भलाई से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। शादी के लिए डांस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है जी। साला साहिब ने क्या किया जी, वॉशरूम में फंस गए हैं सी साला साहब इनके, और अवाम को ये बता के पता नहीं कौन सी खिदमत कर रहे हैं अवाम की कि इनके साला साहब फंस गए। फिर जी अली की मेरी वजह से लड़ाई हो गई, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मतलब आप ऐसे लेम कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा लोएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल आप प्रेजेंट कर रहे हैं। बस एंजॉय करें। और यहाँ पर भाई आपके भाई का नाश्ता आ चुका है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं और हम भी फिर हो जाते हैं रेडी, कपड़े हो रहे हैं स्त्री। मॉम ने जो बड़ी स्पेशल डिश बनाई है यार, मॉम के हाथ की मुझे ये चीज बहुत। मुझे लेने भी नहीं आए, मुझे मत लेने हैं, मैं यहीं पे ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बगैर कि इनको इस कंटेंट को देखने वालों पर क्या असर हो रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में किस कमी को महसूस कर रहे हैं, आप ये लेम कंटेंट बना रहे हैं। और आफरीन है उन देखने वालों पे जो इनको मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं। आप एक एक वीडियो की अगर व्यूज़ चेक करें जी, 1.5 मिलियन, 3.8 मिलियन, और वो किस वीडियो का है जी, आई गूगल माई सेल्फ। वाह, झूठी ज़िंदगी, अपनी गमी खुशी के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर वो तो हम दिखा ही रहे हैं, हम प्रॉपर मजहबी चूरन भी बेच रहे हैं, क्योंकि ये वो तड़का है जो हर चीज़ को जानदार मसालादार बना देता है, हाथों हाथ बिकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कंटेंट क्यों बनाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इस कंटेंट में ऐसी भलाई की चीज़ है जिसको अवाम इतनी ज़्यादा तादाद में देखे और उनका कोई भला हो? कौन से ऐसे साइंटिफिक इसमें अलूम सिखाए जा रहे हैं? कौन से ऐसे माशरे की साइकोलॉजिकल उलझनें सुलझाई जा रही हैं? कौन से ऐसे मुआशी और माशरती मसाइल को इनमें उजागर किया जा रहा है कि अवाम इनको धड़ाधड़ देखे जा रही है? तो एक मेन मोटिव जो नज़र आता है ऐसा कंटेंट बनाने में, वो ये है कि ये एक पैसा कमाने की धुन है, एक डॉलर कमाने की रेस है, जो हम में से तकरीबन हर दूसरे और तीसरे शख्स के सर पे सवार है। या सस्ती शोहरत का नशा है जो अगर एक बार लग जाए तो उससे पीछा छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन है। वो सब लोग जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं
وہ ذہنی مریض ہیں, اٹینشن سیکرز ہیں, جو معاشرے میں لوگوں کی اٹینشن بائے ہوک بائے کروک لینا چاہتے ہیں. تو ناظرین, پیسہ ہو, سستی شہرت ہو, یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی دھن ہو, عوام الناس کو ایک بہت سستا اور بہت آسان ذریعہ مل گیا ہے اپنی یہ تینوں خواہشات پوری کرنے کا. ورنہ اگر دیکھا جائے یوزلی ایک معاشرے کے جو بہت امیر افراد ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, کسی بھی دنیا میں, کہ اس میں سر فہرست جو ہے کہ آپ کو وراثت میں امیری ملی ہے, آپ کو دولت, جائیداد اور لگے لگائے کاروبار ورثے میں مل گئے ہیں, اور آپ خاندانی طور پہ نسل در نسل جو ہیں وہ امیر چلے آ رہے ہیں. ناظرین, گنے چنے خاندان ہیں پوری دنیا میں جو نسل در نسل امیر چلے آتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ذہانت, اپنی قابلیت, اپنے علم کے بلبوتے پر کچھ ایسی ایجادات کی, کچھ ایسے کارنامے کیے, کچھ ایسے بزنسز کیے. یہ کام بھی تھوڑا سا مشکل ضرور ہے, اس کے لیے قابلیت چاہیے, ذہانت چاہیے, اس کا امتزاج بہت کم پرسنٹ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم اتنی اچھی ہے, آپ نے کریئر ایسا چوز کیا ہے, آپ اس میں اپنا نام بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور پھر اس کے تھرو جو ہے اپنا پیسہ کماتے ہیں. اس کے لیے بھی بہت وقت اور محنت درکار ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بہت خوش قسمت ہو, اس کی کوئی لاٹری لگ جائے, کوئی اس کا ایسا جیک پاٹ لگ جائے کہ جی اس کے کوئی حالات بدل کے رہ جائیں. تو ایسا میرے دوستوں موویز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن حقیقی زندگی میں بہت کم. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس سیلیبریٹیز جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہمیں اپنے فن سے محظوظ کرتے ہیں, بی اٹ ایکٹرز ہیں, سنگرز ہیں, اور ہمارے پاس اسپورٹس مین ہیں. کوئی اچھا گا سکتا ہے, کوئی اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے, کوئی اچھی فلمیں بنا سکتا ہے, گیمز میں بہت اچھا ہے, آپ برانڈ ایمبیسڈرز بنتے ہیں, آپ پھر اپنی اس قابلیت کی بنا پر پیسہ کماتے ہیں. بٹ اسٹل اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹس. پھر اس انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایک شعبہ اب آ چکا ہے ناظرین, سوشل میڈیا کا. اور یقین کریں کہ یہاں پہ شہرت, پیسہ اور اٹینشن لینا اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی قابلیت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے اچھے الفاظ نہیں ہیں, آپ کے پاس دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھی اور مثبت سوچ نہیں ہے, ایسا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں, لیکن پھر بھی آپ کو سستی شہرت بھی ملے گی, آپ کو اٹینشن بھی ملے گی, اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا. ہر وہ چیز, ہر وہ گھٹیا حرکت جو صرف ویوز لینے کی خاطر کی جائے, ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. من حیث القوم ہم ایسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہنر اور کوئی قابلیت اگر نہیں ہے تو کیا ہوا, تو جو کیمرے کے سامنے آئے دکھاؤ, جو دل میں آئے وہ بولو. کنٹینٹ کیا ہے, کیا نہیں ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کیا دکھا رہے ہیں, who cares. ایسا کنٹینٹ بنانے والے, دکھانے والے بھی کمال, اور ان کو دیکھنے والے بھی آفرین. ایک دور تھا ہمارے پاس بہت سے قابل ذکر, قابل فخر شوز ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس آنگن ٹیڑھا, نیلام گھر, کسوٹی, بولتے ہاتھ, یہ سب ناظرین, اور اس طرح کے اور بہت سے ایگزامپلز. ہم اس پیٹرن کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکے؟ ہم اپنے ثقافتی رویوں میں اس قدر زوال پذیر ہو چکے ہیں کہ ہم اس معیار کا کوئی بھی پروگرام اب پیش کرنے سے قاصر ہیں. لیکن عوام کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, اور وہ بھی سستی, ہلکی, لا یعنی, بے مقصد. یہاں شاید ہم یہ سوچیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں, یہ اچھی یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں پڑھے ہوئے. تو یقین کریں, آپ کے ایک بہت مشہور فیملی بلاگر ہیں, کامسرچ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے, اور بہت سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ملک کی مایہ ناز یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے, لیکن اپنی فیلڈز میں کمانے, اپنی فیلڈز میں ایکسل کرنے کی بجائے ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر عقل اور شعور سے آری کنٹینٹ عوام کو دکھانے میں مصروف ہیں. تو کیوں؟ تعلیموں, ہماری بڑی یونیورسٹیز تہذیب, ہنر, اخلاق اور تعلیم سے آری نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے نام پر کاغذ کا جب ایک ٹکڑا پکڑاتی ہیں تو ان کا شمار منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر نہیں آنا چاہیے, ان کا شمار منسٹری آف بزنس کے اندر آنا چاہیے.
سب نہیں لیکن اکثریت ہمارے تعلیمی ادارے بزنس سینٹرز ہیں. کسٹمر طالب علم ہے, اساتذہ سیلز مین ہیں, اور ڈگری وہ پروڈکٹ ہے جو بیچی جاتی ہے, اور اس کی پرائس وہ فیس ہے جو طالب علم پے کرتا ہے. معاشرہ, کیا ہمارا معاشرتی زوال تعلیمی زوال سے ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے؟ قدرت کا ایک اصول ہے, یو ول ریپ وٹ یو سو. تم کاٹو گے وہی جو تم بو گے, اینڈ یو ول آلویز ریپ مور دین یو سو. تم جتنا بو گے اس سے زیادہ کاٹو گے. چھوٹی سی اگزامپل لیں, اگر آپ ایک سیب زمین میں بوتے ہیں تو ایک سیب میں کتنے بیج ہوتے ہیں؟ میکسیمم 6 7 10, لیکن ایک بیج میں کتنے سیب ہوتے ہیں؟ یو کین نیور نو. تو یہ قدرت کا ایک بہت سادہ اصول ہے. یہ کنٹینٹ بنانے والے وہ لوگ ہیں جن کو آپ کے بچوں کی ذہن سازی سے, ہمارے معاشرے کے نوجوان کی بدلتی ہوئی نفسیات سے کوئی سروکار نہیں. ان کو سروکار ہے تو صرف اور صرف بڑھتے ہوئے ویوز سے, کیونکہ جتنے ویوز بڑھیں گے اتنی ان کی کمائی بڑھے گی, اور کمائی بڑھے گی اور پھر سے یہ ویسا اوٹ پٹانگ کنٹینٹ بنا کر آپ کو نئی سے نئی دوڑ میں لگا دیں گے. ان فیملی ولاگرز نے خوشی, سکون, کامیابی اور آپس کے رشتے اور آپس کے تعلقات کا معنی اور مفہوم بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ویڈیوز میں کامیابی کیا ہے, نئی گاڑی لے لی, نئی واچ لے لی, اتنے شادی پہ کروڑوں روپے لٹا دیے. یعنی ہر وہ چیز جو شاید میری اور آپ کی زندگی میں اگر نہیں ہے تو ہمیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ میرے پاس 1 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے, میرے پاس شادی میں اڑانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہے. تو کون ہیں یہ لوگ جو یہ کنٹینٹ دیکھتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ذاتی, معاشی, معاشرتی, خاندانی مسائل, خاندانی معاملات سے اسکیپ چاہیے. ہر وہ شخص جو اپنے بارے میں, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے پازیٹیولی نہیں سوچ سکتا, نہیں سوچنا چاہتا, وہ لوگ اس طرح کے کنٹینٹ کو دیکھنے میں اپنا اسکیپ بناتے ہیں. جس کو دیکھ کے نہ تو پیسہ مل رہا ہے, نہ سستی شہرت مل رہی ہے, نہ لوگوں کی اٹینشن مل رہی ہے. ہاں, آپ کو نفسیاتی بیماریاں ضرور مل رہی ہیں, آپ کو کمپیریزن کرنے کی عادت ضرور مل رہی ہے, آپ کو اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کمتر سمجھنے کی عادت ضرور مل رہی ہے, آپ کو یہ سوچ ضرور مل رہی ہے کہ بھئی میری زندگی میں یہ سب لگژریز کیوں نہیں ہیں, میں اپنے گھر کی غمی خوشی کے موقع پر ایسے ارینجمنٹس کیوں نہیں کر سکتا. اور یقین کیجئے کہ یہ کمپیریزنز آج کل کے 4تھی 5ویں کلاس کے بچوں تک کے ذہن میں ہیں. بچے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ نوجوان, اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس کی یونیورسٹی پہ پیسہ نہیں ضائع کیا, یہ کالج نہیں گیا, لیکن دیکھیں یہ اپنے گھر پہ, اپنے خاندان پہ لاکھوں لٹا رہا ہے, دیکھیں اس کی لائف کتنی لگژریس ہے, اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا گھر ہے. کیا وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے زندگی میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے شارٹ کٹ کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا یہ شارٹ کٹ آپ کے معاشرے کی تباہی, آپ کے خاندانوں کی تباہی کا باعث نہیں بنتا؟ یقین کیجئے آپ ایسا کر رہے ہیں. ہر وہ شخص جو ایسا کنٹینٹ بنا رہا ہے, ہر وہ شخص جو ایسا کنٹینٹ لوگوں کو دکھا رہا ہے اور دکھاتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار ہے. اس کنٹینٹ کو دیکھنے والے ہمارے بچے, بچیاں, نوجوان, گھریلو خواتین, ان سب پر ایسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہیں. آپ اپنی زندگی میں ان ریئل ہو جاتے ہیں, آپ اپنی زندگی سے میں ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنٹینٹ کریٹرز کیا آپ کو اپنی زندگی کی ہر حقیقت اور ہر سچائی دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کو صرف وہی دکھا رہے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کی تلخ سچائیاں, ان کی زندگی کی محرومیاں پردے کے پیچھے رہتی ہیں. وہ آسائشیں, وہ نقلی زندگی, وہ مصنوعی دکھاوے, وہ سب چیزیں آپ کی زندگی کا سکون برباد کر دیتی ہیں. یہ بغیر کسی قابلیت اور ہنر کے لیوش لائف سٹائل جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, ان لوگوں کا آپ ذہن بناتے ہیں کہ زندگی میں حقیقی خوشی شاید صرف چیزوں کے ہونے سے ہے. آپ کی پوزیشن میں جتنی اعلیٰ, جتنی قیمتی چیزیں ہیں, آپ کی زندگی میں خوشیاں اتنی زیادہ ہیں.
اس ساری مصنوعی اداکاری سے، فالس ڈپکشن سے ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کوئی اسٹرگل ہے ہی نہیں، ہم تعلیم حاصل کریں نہ کریں، ہم اپنی زندگی میں کوئی مشکل دیکھ ہی نہیں، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، موبائل اٹھائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، ہر وہ کنٹینٹ بنائیں گے جس پہ عقل و شعور سے آری عوام تالی پیٹے گی اور ہم پیسہ کمائیں گے۔ ہماری فیملی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں۔ ان فیملی ولاگنگ میں، اس کنٹینٹ میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ آرگیومنٹس دکھائے جا رہے ہیں، ہم پرینکس دکھا رہے ہیں، ہم آرگیومنٹس دکھا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ان اپروپریٹ بیہیویئر سکھا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے ان رشتوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں اور اس کو نارمل سمجھیں کہ یہ تو اٹس اے پارٹ آف لائف۔ ہم اپنی جنریشن کو کیا دکھا رہے ہیں کہ زندگی میں سمپلسٹی تو ہے ہی کچھ نہیں بھائی، آپ جب تک اپنی اپیرنس کو گلیمرائز نہیں کرتے آپ کو کک نہیں ملتی نا، آپ کو مزہ نہیں آتا، لگتا آپ کو خوشی نہیں ملتی۔ یہ زہر ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب ہم کردار، محنت، ہنر، قابلیت کی بجائے سپرفیشل ٹریٹس کو فوقیت دیتے ہیں بنسبت کہ اس انسان کے جو اپنی زندگی کے سال ہر سال محنت سے گزار کے، بہت محنت سے اپنی فیسز ادا کر کے، بہت سے مالی معاشرتی مسائل کا سامنا کر کے، زندگی کی حقیقتوں کا منہ نوچ کے زندگی میں کسی مقام پر پہنچا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، استاد بنا، سائنسدان بنا، قانون دان بنا، کوہ پیما بنا، فوٹوگرافر بنا، کرکٹر بنا، گائک بنا، رائٹر بنا۔ ہماری زندگی کی لائم لائٹ میں ایسے لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ان کا نام ہماری یوٹیوب کی سرچ میں بہت بعد میں آتا ہے۔ زندگی میں ان کو وہ مقام ملتا ہی نہیں، یا ملتا ہے تو بہت بعد میں، جو ان کا حق ہے، اور یہ حق بحیثیت معاشرہ، یہ کنٹینٹ کریٹرز اور اس کنٹینٹ کو دیکھنے والے دونوں مل کر چھینتے ہیں۔ پھر اس ٹرینڈ نے اوور شیئرنگ کو نارملائز کر دیا ہے، یعنی ایسا زندگی میں کچھ رہا ہی نہیں کہ جس کو آپ صرف اپنے تک محدود رکھیں، اپنی فیملی تک محدود رکھیں۔ آپ کی زندگی کی غمی خوشی کے مواقع، اس غمی خوشی کے مواقع پہ ہونے والے رسمیں واٹس ایور، آپ وہ سب کچھ اٹھاتے ہیں اور یوٹیوب پر لگاتے ہیں کہ آئیے دیکھیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی ایسے بے وقوف ہیں کہ مداری کے ہاتھ میں ڈگڈگی پکڑی ہے اور ہم ایک بندر کی طرح من حیث القوم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ناچتے چلے جا رہے ہیں۔ Overall, we are lacking of boundaries, we are failed to maintain privacy, we are failed to keep our things to ourselves. اور پھر ایک بہت بڑا نقصان ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا حد سے زیادہ اسکرین ٹائم ہے۔ آپ کی میڈیکل سائنس کہہ چکی ہے کہ بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کم سے کم تر ہو، لیکن یہ فیملی بلاگرز کا نشہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے اس کے زیر اثر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان فیملی بلاگرز کے ٹرینڈ سے لے کر الٹی تک دیکھنا جو ہے وہ ایک فرض ہے، اور اگر وہ نہ دیکھا گیا تو پتہ نہیں زندگی کا کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ فیملی بلاگرز ہمارے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی میں گھومنا، بڑے ہوٹلوں ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا، بس یہی تو زندگی ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہے، اگر تم شو آف نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، تو پھر ان چیزوں کا تمہارے پاس ہونے کا فائدہ ہی کیا؟ ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ پیسہ کما رہا ہے، تو بس باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ اپنے بچوں کو جتنا ممکن ہو سکے فیملی ولاگنگ کے نشے سے دور رکھیے، اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کروائیے، ان کو زندگی میں یہ چیز سکھائیے کہ نو پینز نو گینز۔ زندگی اور رشتوں کی سچائیاں اور حقیقتیں کیمرے پہ نظر آنے والی خوش نمائیوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے ایسا رول ماڈل بنیں کہ ان کو نظر آئے کہ میچورٹی کس کو کہتے ہیں، ثقافتی اقدار کس کو کہتے ہیں۔ نتائج سے ہٹ کر اپنے بچوں کی کوششوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے کہ ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ فار سم تھنگ۔ ہمارے معاشرے کی تہذیب کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے، اپنے بچوں کو یہ فرق ضرور سکھائیں۔ اپنے بچے کو لائف میں چیلنجز دیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہوں، کھیل کے میدان میں ہوں، انٹرٹینمنٹ کے میدان میں ہوں، کوئی نیو اسکل سیکھنے کے میدان میں ہوں۔ جب تک آپ اپنے بچے کو کسی مشکل سچویشن میں نہیں ڈالیں گے، وہ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوگا۔ ریاست اگر جاگ جائے تو سب سے پہلے اپنے تعلیم کے مقاصد متعین کرے کہ ہمارے
تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے. کیا اس کا مقصد بھی صرف پیسہ کمانا ہے یا صحیح اور حقیقی معنوں میں بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی تعمیر کرنا. معاشرے کے حقیقی قابل لوگوں کو، باہنر لوگوں کو سامنے آنے کا موقع دیجیے. لوگوں کو کھیل کے میدان دیجیے. فلم، ٹی وی، تھیٹر کے پلیٹ فارمز کو بہتر کیجیے جو فی الوقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری ثقافتی اقدار پر. مذہبی اور جنگی جنون سے باہر آ کر اس سوچ سے باہر نکالیے اپنے لوگوں کو کہ شاید اس کرۂ ارض پر ہم وہ واحد قوم ہے جس کی ساری دنیا دشمن ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ یہ سوشل میڈیا کا ایسا ٹرینڈ ہے جو ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے ساتھ ایسے بہا کر لے جائے گا جیسے سیلاب کا کوئی ریلا کمزور درختوں، کمزور جھاڑیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے.